नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 23 है और सूरह स्वात हम शुरू कर रहे हैं। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम की दावत का आगाज किया तो कुरैश के सरदारों में एक खलबली सी मच गई। डेफिनेटली बड़ी एक अजीब सी बात उनको सुनने में मिल रही थी। अबू जहल और दूसरे सरदार जो थे वफद बना के हजरत अबू तालिब के पास पहुंचे और इन लोगों ने पहले तो हिस्ब मामूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ अपनी शिकायत पेश की और फिर कहा हम आपके पास एक इंसाफ की बात पेश करने आए हैं। आपका भतीजा हमें अपने दीन पर छोड़ दे और हम इसे इसके दीन पे छोड़ देते हैं। वो जिस माबूद की इबादत करना चाहता है हम इसे कोई गरज नहीं, लेकिन वो हमारे माबूदों को बुरा मत कहे, उनकी मजम्मत ना करे और आप इस शर्त में हमारी इसके साथ सुलह करा दें। तो हजरत अबू तालिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और आपसे कहा, भतीजे ये तुम्हारी कौम के लोग हैं, मेरे पास आए हैं, इनकी ख्वाहिश है कि तुम एक मुनसिफाना बात पे इनसे सुलह कर लो ताकि तुम्हारा और इनका झगड़ा खत्म हो जाए। और फिर उन्होंने वो बात हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताई जो सरदारा ने कुरैश ने इनको बताई थी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अच्छा जी ये हम साथ साथ पढ़ते हैं और हमें जो है वो जो बात थी वो हम साथ साथ करेंगे कि वो क्या बात थी। चलें जी, सूरह स्वात को शुरू करते हैं। स्वात से बात ने मुराद नबी लिया है। तो स्वात वल कुरआन जिक्र, कसम है कुरान की। यहाँ पे वाओ कुरान और की मीनिंग में नहीं आया, कसम के मीनिंग्स में आया। कसम है कुरान की जिक्र, नसीहत देने वाला। तो नसीहत वाले कुरान की कसम खाई जा रही है यहाँ पे, और कुरान की यहाँ पे खास खसूसियत बताई जा रही है कि वो नसीहत वाला है, यानी कि पूरी जो कुरान है ये विजडम वर्ड्स हैं। आगे चलते हैं आयत नंबर 2 में। बल लिल्लजीना, बल के अल्लाजीना वो लोग जिन्होंने काफरू कुफर किया, फी में इज्जतिन, इज्जतिन यहाँ पे तो बा मुहावरा हो गया। मगर जो लोग काफिर हैं वो गुरूर और मुखालफत में हैं। तो यहाँ पे ये चीज आ रही है। अब यहाँ पे जो बल के लफ्ज से मालूम होता है इन्हीं के बल के, ये यहाँ पे जो है, तो यहाँ पे ये थोड़ा सा एक सुनने वाले के ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि व्हाट यू थिंक अबाउट इट, आपको क्या समझ आ रही है। तो ये स्टेटमेंट कुछ यूं बनती है कि इस सरासर नसीहत वाले कुरान की कसम कि इसकी इबारत में कोई पेचीदगी नहीं है, इसके दलाइल भी आम फहम है, इसके मतलब समझने में किसी को कोई दुश्वारी नहीं होती, मगर काफिर भी तरह तरह के एतराज करते हैं। तो इसकी वजह ये नहीं है कि इन्हें समझ नहीं आ रही, बल्कि वजह ये है कि वो उसकी तालीमात को तस्लीम करने में अपने आबाओ अजदाद की और अपने माबूदों की इंसल्ट महसूस करें और चिढ़कर इसकी मुखालफत में आ रहे हैं। तो अब आप ये देखें कि यहाँ पे है कि मगर जो लोग काफिर हैं वो गुरूर और मुखालफत में है। कुरान का एजाज है, सबसे बड़ा एजाज कुरान का ये है कि ये एक पढ़े लिखे और गैर पढ़े लिखे बंदे को इक्वली समझ आता है। मतलब उसके लिए आपको मतलब डेफिनेटली जो पढ़ा लिखा बंदा होगा, जैसे अगर एक डॉक्टर इस कुरान को समझ रहा है तो वो इसरार और ये रमूज, ये जो बॉडी के हैं, और वो आशश कर उठता है कि अल्लाह सुब्हाना ताला ने इतने 100 साल पहले कुरान में लिख दिया कि बच्चा ऐसे 3 लेयर्स में होता है। ये तो हमने कहाँ जाके मेडिकल साइंस में जाके पढ़ा कि वो 3 लेयर्स में होता है, या इस तरह है या वैसे है। या अगर कोई एस्ट्रोलॉजी वाला है तो वो कहता है हाँ जी हमने तो अब ये देखी, एस्ट्रोनॉमी वाला है तो वो ये देख रहा है। तो वो कुरान ने ऐसे ऐसी हकाइक खोल कर साइंस को चैलेंज करके यहाँ पे बताया है। ओके, और इन जो एक फिर पढ़ा लिखा इंसान जब कुरान समझता है तो वो अशश कर उठता है। और इसी तरह अगर हमारी घर की हेल्पर्स या हमारी जो लोग इतनी पढ़ी नहीं हुई वो भी जब कुरान को पढ़ती हैं तो कुरान एक ऐसा मौजज़ा है कि वो उससे भी फैज उठाती हैं। उनका भी अंडरस्टैंडिंग लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, उनका ईमान का लेवल बढ़ जाता है। तो
اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کیا ہے؟ وزڈم، بک آف وزڈم ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا ہے؟ بک آف وزڈم کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ کافر لوگ اپنے غرور اور مخالفت میں عزت و شقاق میں مخالفت کر رہے ہیں، مطلب ان کو خوف ہے کہ ان کی سرداری چلی نہ جائے، ان کا اپنا جس مذہب پہ اتنے سالوں سے وہ قائم ہے، یا جو وہ ان کا جو سٹیٹس ہے، وہ ان کا سٹیٹس ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ آیت نمبر 3، کم اہلکنا، کم کتنی، اہلکنا ہلاک کی ہم نے، من قبلہم ان سے پہلے، من قرن، من قرن، قرن کہتے ہیں امتیں، فنادو، بس نادو ہوتا ہے فریاد، جیسے انہوں نے پکارا، ندا سے لفظ نکلتا ہے، فنادو انہوں نے پکارا یا انہوں نے فریاد کی، ولاتا اور وہ نہیں تھا، منا ولاتا ہے نا وقت، مناس رہائی کا، مناس کہتے ہیں پناہ لینا، پناہ گاہ، ناس، اور نوس مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ بھاگنا یا بچنا، تو یہ ہے۔ تو با محاورہ آیت نمبر 3 کا ہو گیا، ہم نے ان سے پہلے بہت سی امتوں کو ہلاک کر دیا، تو وہ عذاب کے وقت لگے فریاد کر رہے ہیں، اور وہ رہائی کا وقت نہیں تھا۔ تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ موت کے وقت اور عذاب کے وقت، اس وقت آپ کی یعنی کہ ڈیتھ بیڈ پہ آپ کی توبہ جو ہے نا وہ قبول نہیں ہوتی، یعنی کہ جب آپ کے موت آپ کے سر پہ کھڑی ہو۔ تو بہرحال اب اس کو دیکھتے ہیں کہ سابقہ اقوام نے بھی یہی کچھ کیا کہ جب بھی ان پہ اللہ کا عذاب آتا تھا اس وقت وہ اللہ سے فریاد کرنے لگتے تھے اور ایمان کا اقرار کرنے لگتے تھے، حالانکہ توبہ اور استغفار اور ایمان لانے کا وقت گزر چکا، وہ تو عذاب کے نزول یا موت سے پہلے پہلے ہی ہوتا ہے، بعد میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بہرحال جیسے اس کے لیے میں پھر کہتی ہوں کہ حضرت یونس علیہ السلام کی ایک واحد قوم تھی، جب انہوں نے عذاب کو محسوس کیا تو وہ پوری قوم ایک اجتماعیت کے ساتھ، ایک یونٹی کے ساتھ اور کنوکشن کے ساتھ اللہ کے حضور کھڑے ہو گئے، انہوں نے توبہ استغفار کی اور اپنے اس عذاب کو جو تھا انہوں نے اپنے اوپر سے ہٹوا دیا اپنی توبہ استغفار کی وجہ سے۔ تو اللہ تعالیٰ بار بار پچھلی اقوام کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اے میرے بندے پلٹا، کیا غرور کر رہا ہے، کس تکبر میں ہے، کس چیز کا تجھے غرور ہے؟ اللہ تعالیٰ کے کن کے محتاج ہے ہر چیز کے لیے، ایون سانس کے لیے بھی۔ اچھا جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 3 میں کہ ہم نے کتنی امتوں کو ہلاک کر دیا، لیکن جب وہ عذاب کے وقت فریاد کرنے لگی تو وہ عذاب یا موت کے وقت جو ہے نا، اس وقت آپ کی جو ہوتی نا دعائیں عذاب دیکھنے سے پہلے قبول ہوتی ہیں۔ آیت نمبر 4، وہ عجیبو اور عجیبو تعجب کیا، عجب سے لفظ ہے، ان کے جاءہم آیا ان کے پاس، منذرن ڈرانے والا، وارن کرنے والا، منہم ان میں سے، وقالا اور انہوں نے کہا، الکافرون کافروں نے، ہاذا یہ، ساحرن یہ ساحر ہے، میجیشین ہے، جادوگر ہے، کذاب جھوٹا۔ با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 4 کو، اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ہدایت کرنے والا آیا، وہ کافر کہنے لگے یہ تو جادوگر ہے، جھوٹا۔ اب یہاں پہ انہی کفار کی بات کی جا رہی ہے، تعجب کی بات کی جا رہی ہے، اور وہ تعجب اس چیز پہ کر رہے تھے کہ جو نبی ہے کوئی اجنبی یا فرشتہ ہوتا۔ اب ان کی عقل پہ پتھر پڑ گئے تھے کہ انہی میں سے اللہ تعالیٰ نے، انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ کیا، ایک ڈرانے والا بنا، یعنی کہ بھیجا، جو ان کی زبان جانتا تھا، انہی کی زبان میں نے سمجھاتا تھا، تو انہیں اس بات پہ تعجب ہوتا تھا کہ ہم جیسے ہی ایک آدمی رسول بن بیٹھا۔ حالانکہ تعجب کی بات تو تب تھی کہ اجنبی ان میں نبی بنا کے بھیجا جاتا، جس کی زبان نہ سمجھتے، نہ وہ اس کی زبان سمجھتے، یا کوئی فرشتہ نبی بنا کے ان پہ مسلط کر دیا جاتا، جو ان کی انکار پر ان کی گردنیں توڑ کر رکھ چھوڑتا۔ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے تھے، تعجب کر رہے تھے کہ ہم میں سے ایک انسان آ گیا نبی اور ہمیں ہدایت دے رہا ہے، اور
پھر کیا کرنے لگے، اب وہ اللہ کے رسول کے کلام کو جھٹلانے کے لیے، جیسے ہم نے ابھی پڑھا قرآن سورہ سواد شروع ہی اس بات سے ہوا کہ قرآن ذکر ہے، نصیحت ہے، اور یہ معجزہ ہے، جو اس کو سن لیتا ہے اس کلام میں اتنی شیرنی، اتنی مٹھاس، اتنی تاثیر ہے کہ جو اس کو سنتا ہے وہ اس کے سحر میں آ جاتا ہے، اس کی تاثیر میں آ جاتا ہے۔ تو کافر آپ کو جادوگر ان معنوں میں کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا جو کلام پیش کر رہے ہیں اس میں اتنی مٹھاس اور اتنی تاثیر ہے کہ جو کوئی سنتا ہے وہ آپ کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ آپ اور خواہ اس راستے میں کتنی ہی مشکلات پیش آئے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیں، اور ساحر کے ساتھ ساتھ وہ جھوٹا بھی اس لحاظ سے کہتے تھے کہ آپ جو تعلیمات پیش کر رہے ہیں وہ ان کے معتقاد، ان کے عقیدوں کے خلاف تھی۔ تو وہ یہ سوچنے کے لیے قطعاً تیار نہیں تھے کہ ہمارے عقیدے جتنے ہم فور فادرز کو اپنے فالو اپ کریں وہ ہمارے غلط بھی ہو سکتے ہیں۔ تو بجائے اپنے آپ کو ریفارم کرنے کے، درست کرنے کے، وہ وہ ان کے لیے آسان تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹائٹل دے دیا کہ بھی یہ تو جی جادوگر ہے، یہ جھوٹا ہے، جو باتیں لے کر آ رہا ہے یہ جھوٹی ہے، اس کی اپنی بنائی ہوئی ہے، اور یہ جو کلام کہتا ہے وہ کلام میں کچھ ایسے جادو کے الفاظ ہے کہ لوگوں کے دلوں پہ اثر ہو جاتا ہے، کیونکہ قرآن ایک واقعی ایک زندہ معجزہ ہے۔ آج بھی میں اور آپ ایکسپیرینس کر کے دیکھیں، ذرا پریشانی ہو، ذرا کچھ ہو، آپ بلیو کریں، اس پہ ریسرچ بھی ہوئی کہ انہوں نے ایک مریض کے اوپر یہ قرآن کی جو آیات تھیں وہ لگائیں، اور اس کے اندر سے اس کی دل کی دھڑکن، اس کا بی پی، اس کی تمام چیزیں دیکھی، اور ایک دوسرا مریض تھا جس کو تلاوت نہیں تھی، وہ ویسی نارمل ہی تھا، تو جس نے تلاوت سنی اس کے باڈی کے اندر پازیٹیو چینج آنے شروع ہو گئے، اس کے ہارمونز بیلنس ہونے لگ گئے، اس کے بی پی جو تھا وہ نارملائز ہونے لگ گیا۔ تو یہ آپ کا کنوکشن ہے، آپ کا اللہ پہ اعتقاد پورا ہے، یقین پورا ہے، اس یقین کے ساتھ اگر ہم قرآن سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ بہت ہمارے لیے آسانیاں کرے گا۔ اسی لیے تو کہا کہ وہ عجیب، وہ تعجب کرتے تھے۔ آیت نمبر 5، جعلا، حمزہ کے اوپر زبر، کیا جعلا بنا دیا، الہاتا، یہ لفظ ہے الہی اردو کا، معبود، اور یہاں آلہاتا اس کی جمع معبودوں کو، الہن معبود، واحدن واحد ایک، انا بے شک ہاذا یہ، لا شیئن شیء چیز، عجاب عجیب، با محاورہ آیت نمبر 5، کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا دیا؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ جو سمجھتے تھے، میرے خیال سے آیت نمبر 6 بھی ساتھ کر دوں تو پھر میں آپ کو یہ ساتھ ساتھ یہ ہمارا ایک ہی کنسپٹ ہے۔ آیت نمبر 6 میں ہے ون طلقہ، ون اور، ون طلقہ اور چل پڑے، الملاؤ ملاؤ سردار، منہم ان میں سے، ان کے، انمشو، مشی ہوتا ہے چلنا، چلو، وصبرو، وصبرو صبر یا قائم رہو، الا اوپر، آلہاتکم اپنے معبودوں کے، انا بے شک، ہاذا یہ، لشیء البتہ چیز، یراد جس سے کچھ غرض رکھی گئی ہو، ارادہ، یراد ارادے سے لفظ نکلا ہے، تو جس سے کچھ ارادہ ہو، کچھ مقصود ہو، اس کو کہا جاتا ہے، یا جس سے کچھ غرض رکھی گئی ہو۔ با محاورہ ہو گیا آیت نمبر 6، تو ان میں سے جو معزز تھے وہ چل کھڑے ہوئے اور بولے کہ چلو اور اپنے معبودوں کی پوجا پر قائم رہو، بے شک یہ بات ایسی ہے جس سے تم پر شرف و فضیلت مقصود ہے۔ اب جیسے میں آپ کو بات بتا رہی تھی کہ اچھا جی، اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسے آیت ہماری شروع ہوئی سورہ سواد جو ہے، ابن عباس کا قول ہے کہ سواد سے مراد صادق ہے، یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ پیش کر رہے ہیں، اور وہ نصیحت سے بھرا اور غفلت سے چونکا دینے والا قرآن پیش کر رہے ہیں، اور یہ قرآن اللہ کی ورڈنگز ہیں جو حکمت بھری ہیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ایلیگیشن لگائی کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ اپنی ضد میں، اپنے پریجڈس میں، انہوں نے غرور میں انہوں نے کہا کہ یہ
قرآن کیونکہ اثر کر جاتا ہے ہمارے لوگوں پہ جو سنتے ہیں، تو وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو ساحر ہیں اور کذاب ہیں، یعنی کہ جھوٹے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے اتنے معبودوں کی بجائے یہ کہتے ہیں یہ ایک معبود پہ آپ نے کرنا ہے، مطلب یہ ان کے لیے عجیب بات تھی۔ تو اب ان آیات کا نزول کا پس منظر یہ ہے کہ 10 نوی میں حضرت ابو طالب بیمار ہو گئے، اور کہتے ہیں کہ اسی مرض سے ان کی وفات ہوئی تھی، اور اسی سال ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تھا، لہٰذا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا تھا۔ ریمبر ڈیٹ، بچپن میں ہم پڑھتے آتے تھے عام الحزن کس کو کہتے ہیں، وہ سال جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ کی زوجہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئی تھی، کیونکہ اسی سال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں بھاری صدمے پہنچے تھے، اس لیے اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جی بات ہو رہی تھی حضرت ابو بات ہو رہی تھی کہ 10 نوی میں ابو طالب جو ان کے چچا تھے بیمار ہو گئے، اس وقت ان کی عمر 80 سال ہو چکی ہوئی تھی، اور کہتے ہیں کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساتھ دیا تھا، بہت ان کی حمایت کی تھی، اور بڑی تکالیف کا سامنا بھی کیا تھا، اور شب ابی طالب میں بھی انہوں نے اپنے پیارے نبی کے ساتھ فاقے جھیلے تھے، جس سے ابو طالب کچھ کمزور ہو گئے تھے، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب ان کی زندگی کے دن گنے جنے جا چکے ہیں۔ تو سرداران قریش کو خیال آیا کہ اگر ابو طالب کے مرنے کے بعد بھی ہم نے اس کے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ زیادتی کی تو سارا عرب یہ تانے دے گا کہ چچا کے جیتے جی ان سے کچھ نہ بن پڑا، اب اس کے مرنے کے بعد اسے دبانے لگے ہیں، لہٰذا ابو طالب کی زندگی میں سمجھوتا کر لیا جائے۔ تو تب سرداران قریش کا ایک 25 رکنی وفد ابو طالب کے پاس آیا اور کہا کہ ذرا اپنے بھتیجے کو بلائیے، ہم یہ چاہتے ہیں ہم اس کے مذہب میں مداخلت نہ کریں، وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرے، ہم اپنے مذہب کے مطابق عبادت کریں، اور ہمارے معبودوں کو برا اور ہمارے بزرگوں کو پلیز برا بھلا مت کریں، اور وہ ہمیں ہمارے دین پہ چھوڑ دیں، ہم انہیں ان کے دین پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اس وقت ابو طالب کے قریب ایک آدمی کی جگہ خالی تھی، یعنی کہ پاس ان کی سیٹ ایک ویکنٹ تھی، تو ابو جہل فوراً اٹھ کے وہاں جا بیٹھے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس نہ بیٹھ سکیں۔ خیر، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ میں سٹنگ ارینجمنٹ کی بات کر رہی ہوں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پرے ہٹ کر بیٹھ گئے تو ابو طالب نے کہا یہ تمہاری قوم کے معزز لوگ ہیں، اور اس قسم کی بات پر سمجھوتا اور عہد و پیمان کرنے آئے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیا میں انہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ اگر وہ اسے مان لیں تو سارا عرب ان کے تابع فرمان ہو جائے، اور عجم پر ان کی بادشاہت کام ہو جائے، اور وہ انہیں جزیہ ادا کریں۔ یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب میں ان کو بڑی زبردست ایک یہ جو بات کہی، ایک بڑی اس میں بڑی پروفٹ والی اور بڑی ان کی عزت والی ایسی بات تھی۔ تو ابو جہل یہ سن کے نا، ابو جہل جو ابو طالب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے تمہارے باپ کی قسم ایسی ایک بات کیا 10 باتیں بھی پیش کرو تو ہم ماننے کو تیار ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ لا الہ الا اللہ کو اور اللہ کے سوا جن جن کو پوچھتے ہو انہیں چھوڑ دو۔ اس بات پر ان سب نے ہاتھ پیٹ پیٹ کے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب یہ جو اب آپ کہہ رہے ہوں کہ میں نے آیت نمبر 5 چھوڑ دی تھی تفسیر میں اور میں سیدھی 6 پہ آ گئی تھی، اب آپ 5ویں کے ٹیکسٹ کو پڑھیں، اس میں لکھا تھا کیا اس نے اتنے معبودوں کی جگہ ایک ہی معبود بنا لیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اس پر ان سب لوگوں نے پیٹ پیٹ کر کہا تھا کہ سارے خداؤں کی جگہ بس ایک ہی خدا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ پھر آپس میں کہنے لگے اٹھو یہاں سے اور اپنے آبا کے دین پہ ڈٹ جاؤ، یہ شخص تمہاری کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اور اسی موقع پر اس سورت کی سورہ سواد کی ابتدائی 7 آیات نازل ہوئی تھی، اور یہ ترمذی میں بھی کچھ اسی طرح ہی ہے۔ ایکچولی عرب میں جیسے آیت نمبر 5 کی میں نے جیسے تفسیر ڈیلیبریٹلی تھوڑی چھوڑ دی تھی، اب ہم آیت نمبر 5 کی تفسیر میں آتے ہیں کہ عرب میں قبیلے قبیلے کا، ہر قبیلے کا جدا جدا بت تھا، اور ان کا عقیدہ تھا کہ ہر قبیلے کا بت اس قبیلے کے لوگوں کی مشکلات دور کرتا ہے اور ان کی حاجات پوری کرتا ہے، اور جو بڑا خدا ہے یا رب العالمین ہے صرف ان کی نگرانی کرتا ہے۔ لہٰذا انہیں یہ بات بڑی عجیب اور محال لگتی تھی، امپاسبل لگتی تھی کہ کیا ایک ہی پروردگار تمام جہان کے لوگوں کی ضرورت پوری کرے گا؟ اور قریش کا یہ خیال تھا کہ نبی اقتدار چاہتا ہے،
تو اس کی دعوت میں ضرور کچھ کالا ہے، اور اس نبی کی اصل غرض یہ معلوم ہوتی ہے کہ اکیلے اللہ کا نام لے کے ہم سب کو اپنے تابع اور محکوم بنا لے اور اپنی حکومت قائم کر لے. تو ہم بھلا اس کی بات چلنے دیں گے؟ تو ہم یہ کسی طور پہ اس بات کو نہیں قبول کریں گے. اور بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ بھی لیا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عزم و استقلال کے ساتھ اپنی دعوت پیش کر رہے تھے، معلوم ایسا ہوتا تھا کہ کسی طرح اسے ہٹنے والے نہیں ہیں، اور ایسا انقلاب، ایسا ریولوشن آ سکتا ہے کہ جہاں تک ہو سکے انہوں نے کہا ہم اپنے آبائی دین کی حفاظت پہ ڈٹ جائیں. اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ چاہتے ہو، تو انہوں نے کہا چچا جان میں ان کے سامنے ایک ایسا کلمہ پیش کرتا ہوں جسے اگر یہ مان لیں تو یہ عرب و عجم کے مالک بن جائیں گے. تو یہ سن کے پہلے تو یہ لوگ سٹپٹا گئے، یہ کیا بات ہے. تو انہوں نے کہا چلو اس مفید آخر کیا کہیں کہ ایسا ایک مفید کلمے کو رد کر دیں. اور پھر کچھ سنبھل کے بولے کہ تم ایک کلمہ کہتے ہو، ہم ایسے 10 کلمے کہنے کو تیار ہیں، مگر یہ تو بتاؤ وہ کلمہ کیا ہے. تو آپ نے فرمایا لا الہ الا اللہ. اور اس پر وہ سب جو تھے ایک بار کھڑے ہو گئے اور باتیں کرتے ہوئے نکل گئے. اور یہ اس سورت کے ابتدائی حصے میں ہے جو یہ اس کا شان نزول تھا. تو وہ چلے گئے اور کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حکومت ہمارے اوپر قائم کرنا چاہتا ہے. وہ دراصل آپ کو نہیں جھٹلا رہے تھے، وہ اللہ کو جھٹلا رہے تھے. اچھا جی، آیت نمبر 7 پہ آگے چلتے ہیں. آگے ماں نہیں سمعنا، سماعت سے ہے، اور نہ ہم نہیں سنی ہم نے بھی ہاذا ایسی بات فل ملتی فی میں مذہب الآخراتی کسی دوسرے ان نہیں ہاذا یہ الا مگر اختلاق خلق سے ہے، بنایا ہوا، گھڑی ہوئی، افطرا بہتان ترازی، یہ تمام اس چیز میں آ جاتا ہے خلاق. با محاورہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 7 میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ پچھلے مذہب میں ان کی بات سنا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ وہ کیا کہہ رہے تھے کہ یہ پچھلے مذہب میں ہم نے کبھی سنی ہی نہیں، یہ بالکل بنائی ہوئی بات ہے. مطلب قریش مکہ یہ کہتے تھے کہ قریب کے زمانے میں ہمارے اپنے بزرگ بھی کئی گزرے ہیں، یہودی اور عیسائی بھی ہمارے ملک میں اور آس پاس کے ملکوں بھی موجود ہیں. ایران، عراق، مشرقی عرب مجوسیوں سے بھرا ہوا ہے. کسی نے بھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ انسان بس ایک اللہ کو مانے اور کسی کو نہ مانے. اللہ کے پیاروں کے تصرفات کو تو ایک دنیا مان اکتفا کریں. تو لازم ہوتا ہے کہ یہ ایک من گھڑت بات ہے، اور اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ہم ان کی تابع داری کریں اور یہ ہمارے حاکم بن جائیں. تو یہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ کیسا ایک عجیب بات ہے کہ ہم ایک خدا کی پرستش کریں. ان لوگوں کو عادت تھی جس چیز سے وہ ڈرتے تھے یا جس چیز کو وہ کرتے تھے اس کا خدا بنا کے، اس کا بت بنا کے اس کی پرستش کرنا شروع کر دیتے تھے. اور یہاں پہ اللہ کے رسول ان کو ایک آسان چیز بتا رہے تھے کہ سب ایک اللہ کی مان لو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے حسبی اللہ، اللہ تعالیٰ حسبی اللہ آپ کے لیے کافی ہو جائے گا. آیت نمبر 8 پہ چلتے ہیں. انزلا، کیا مطلب ہے انزلا نازل کیا گیا علیہ اس پر ذکر مم سے بینینا درمیان ہمارے، بل ہم بلکہ وہ فی شک میں، من ذکری میری یاد سے، میرے ذکر سے، بلکہ لما ابھی تک نہیں، یا ذوق ذائقہ چکھا انہوں نے، عذاب میرا عذاب. اچھا با محاورہ دیکھ لیں آیت نمبر 8. کیا ہم سب میں سے اس پر نصیحت کی کتاب اتری ہے؟ نہیں، بلکہ یہ میری نصیحت کی کتاب سے شک میں ہے، بلکہ انہوں نے ابھی میرے عذاب کا مزہ نہیں چکھا. آیت نمبر 8 اور 8 سے لے کے 10 تک سرداران قریش بار بار یہ بات کہتے رہے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی کیسے بن سکتے ہیں. اللہ کو قریش کے بڑے بڑے سرداروں سے اس کام کے لیے کوئی اور نہیں ملا. اور اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے بلکہ مجھے جھٹلاتے ہیں، میرے ذکر کے بارے میں شک کرتے ہیں. نبوت کا کام شروع کرنے سے پہلے تو انہوں نے خود آپ کو ٹائٹلز دیے تھے نا، صادق اور امین، اور آپ کی صداقت کی قسم کھاتے تھے کہ ہم کسی کو نبی بنائیں کسے نہ بنائیں، یہ فیصلہ اللہ کے اختیار میں ہے.
یہ لوگ کیسے اس فیصلے کے مختار بن سکتے ہیں اور آسمانوں پہ چڑھ کر عرش پہ قابض ہونا چاہتے ہیں، اور جس کو یہ رحمت کا مستحق سمجھتے ہیں اس پر وحی نازل کر دیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس پہ وحی نازل کرنی ہے، کس کو اللہ تعالیٰ نے چننا ہے۔ تو یہاں پہ یہاں فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا ہم کہ یہ اس خطاب میں شک کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں انہوں نے میرے عذاب کا مزہ ہی نہیں چکھا۔ آیت نمبر 9 ہے، کیا اندہم ان کے پاس خزائن خزانے رحمتی رحمت کے، ربی کا تیرے رب کی، العزیز غالب، الوہاب وہاب ہوتا ہے بہت عطا کرنے والا۔ تو یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ آیت نمبر 9 میں کہ کیا ان کے پاس کیا ان کے پاس تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ہیں جو غالب اور بہت عطا کرنے والا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان کو آگے سے کوسچن کر رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کی یہ مالک تو نہیں ہے، جس کو چاہیں اسے رسالت کے منصب پہ فائز کر دیں؟ تو یہ اللہ کا کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپوائنٹ کر لے، جس سے چاہے چھین لے۔ تو یہاں پہ ان کو اللہ کے کاموں میں کسی کو مداخلت کی ہمت نہیں ہونی چاہیے اور سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ خزانے اللہ کی رحمت کے کیا یہ مالک بن بیٹھے ہیں؟ یہ ان کو کس نے سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ یہ اس چیز کو چوز کریں کہ کس کو نبی بنانا ہے یا کس پہ وحی بھیجنی ہے؟ یہ تو اللہ کا کام ہے۔ اور اللہ کی یہاں پہ مزید 2 پیاری صفتیں بیان کی گئی کہ وہ عزیز ہے، غالب ہے سب پر، اور وہاب ہے، بہت عطا کرنے والا ہے، اور وہی جانتا ہے کہ میں نے کس کو عطا کرنا ہے اور کب عطا کرنا ہے۔ آیت نمبر 10، کیا لہم ان کے لیے ملک السماواتی بادشاہی، ملک بادشاہی ہے آسمانوں میں، والارض اور زمین کی، وما اور جو بینہما ان دونوں کے درمیان میں ہے، فل یرتقو یرتقو۔ اب یہ توڑ کس کو دیکھ لیتے ہیں، اس میں ارتقا لفظ آ رہا ہے، ارتقا ہوتا ہے ان کو چڑھ جانا چاہیے، فا پس ل لیے، ارتقو ان کو چڑھ جانا چاہیے، بس چاہیے کہ وہ چڑھ جائیں، فل اسباب، یہ فل یرتقو کو انڈرلائن کر لیں اور الاسباب کو بھی کر لیں، اسباب رسیاں تان کر۔ تو با محاورہ ہو گیا آیت نمبر 10 کا، یا آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ان میں ہے ان سب پر ان کی حکومت ہے، تو چاہیے کہ رسیاں تان کر آسمانوں پر چڑھ جائیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ بڑے خوبصورت دلیل سے بات کر رہے ہیں کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ کیا رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں؟ اچھا تو پھر یہ بتائیں یہ آسمان اور زمین کے کچھ مالک ہیں، ان پر کوئی ان کی حکومت ہے یا ان کے درمیان میں کوئی حکومت ہے، یا ان کے پاس اتنی اسٹرینتھ یا اتنی پاور ہے کہ یہ رسیاں تان کے آسمانوں پہ چڑھ سکتے ہیں؟ یعنی کہ آپ کو پتہ ہے وحی کہاں سے آتی ہے؟ آسمان سے آتی ہے۔ تو کیا وہ اللہ کی وحی کو روک سکتے ہیں یا ڈائریکشن اس کی موڑ سکتے ہیں؟ تو یہاں پہ یہ دوسرا سوال اٹھتا ہے۔ پہلا کیا تھا کہ رحمت کے خزانے وہ سمجھتے ہیں کہ کفار لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے خزانوں کے وہ مالک ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ دوسری دلیل سے بتا رہے کہ زمین اور آسمان کی چیزوں کے مالک ہو گئے ہیں یا خدائی اختیارات اپنے ہاتھ میں لینا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو انہیں چاہیے کہ تمام اسباب کو، جتنی بھی ان کے پاس پاسبلٹیز ہیں، اپنی کیپیبلٹیز کو استعمال کریں اور آسمان پہ رسیاں لگا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی کا سلسلہ بند کر دیں، یا رسالت کے لیے منتخب کرنا چاہتے ہیں تو وحی کا رخ ادھر موڑ دیں۔ اب یہ کیسی تھی؟ یہ امپاسبل باتیں تھی۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔